अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, किसी मशहूर शायर ने क्या खूब कहा था कि गल वद गई है मुख्तारिया। और इसी तरह एक बहुत मशहूर शायरा, आप सबकी मनपसंद मोहतरमा मरियम नवाज़ क्या खूबसूरत शेर कहती हैं कि जिन्होंने गुनाह किए होते हैं उन्हें पता होता है उन्होंने क्या किया है। ये खूबसूरत शेर उन्होंने उस मौके पर अदा किया जब वो बहुत जोम से एतराफ़ कर रही थीं कि उनके पास कई ताकतवर लोगों की वीडियोस मौजूद हैं, जिसमें सिटिंग जजेस भी शामिल हैं और भी दीगर ताकतवर लोग मौजूद हैं, और मियाँ साहब जिस वक्त मुनासिब समझेंगे वो ये वीडियोस इस्तेमाल करेंगे, वट एवर दैट मीन्स। सो आज का प्रोग्राम इन्हीं दोनों अशार के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगा, क्योंकि गल वाकई वध गई है मुख्तारिया। अल्लाह की शान, अरशद शरीफ को बेदर्दी से उस बेबसी के आलम में कत्ल करने वाले आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी अवाम के सामने इंशाल्लाह एक्सपोज होते चले जाएंगे। अब जैद बकर को एक्सपोज करने में लगा है और बकर जैद को एक्सपोज करने में लगा है। आखिर ये इल्ज़ाम तराशी क्यों? इसके ताने बाने अगले आर्मी चीफ की तकर्री से कैसे मिलते हैं? अंदर की खबर क्या है? बात क्या हो रही है? फौजी सर्कल्स में क्या बात चल रही है? सियासी सर्कल्स में क्या बात चल रही है? इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये तो बताती चलूं कि ये सारा भौचाल आया कैसे। ये जो आज एक नई डिबेट पाकिस्तान में शुरू हो गई है, जो नून लीग लंदन के तर्जुमान जनाब तस्नीम हैदर साहब ने इल्ज़ामात आयद किए हैं, और बड़े संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं अपने ही पार्टी कायद नवाज शरीफ साहब पर। उनका कहना है कि अरशद शरीफ के बेईमाना कत्ल और इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश के पीछे नवाज शरीफ हैं। उनका कहना है कि ये सारी प्लानिंग नून लीग ने खुद की और नवाज शरीफ का मास्टरमाइंड था। ये जो कुछ भी हुआ, नवाज शरीफ ने अपने बेटे हसन नवाज के ऑफिस में बैठकर ये सारी प्लानिंग की, और उनका कहना है कि उनके पास तमाम सबूत भी मौजूद हैं। अगर उनको FIA शामिल तफ्तीश करना चाहे अरशद शरीफ कत्ल के केस के हवाले से या इमरान खान पर कातिलाना हमले के केस के हवाले से, तो वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स, शवाहिद और हकायक लेकर FIA के सामने पेश भी हो जाएंगे। तस्नीम हैदर साहब का कहना है कि ये अब जो मैं आपको आगे हकायक बताने जा रही हूँ, जो उन्होंने बकौल उनके जो उन्होंने बताई डिटेल्स, उन्होंने कहा कि मैं ये सारी डिटेल्स बरतानवी पुलिस को जमा करवा चुका हूँ और उसके बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रहा हूँ। सो उनका कहना था कि नवाज शरीफ ने अपने बेटे हसन नवाज के ऑफिस में बैठकर ये सारी प्लानिंग की, और उनमें से 3 मीटिंग्स ऐसी थीं जिनमें मैं खुद भी शामिल हुआ। उनमें उन्होंने तारीखें भी बता दी कि कब कब मीटिंग्स हुई, कहाँ हुई, वेन्यू हसन नवाज का ऑफिस। डेट्स जो उन्होंने बताई उनमें पहली मीटिंग बकौल तस्नीम हैदर के, पहली मीटिंग नवाज शरीफ और दीगर लोगों के साथ इस हवाले से कि अरशद शरीफ को कत्ल करना है, इमरान खान को रास्ते से हटाना है। और नवाज शरीफ ने वजह क्या बताई बकौल उनके कि अगले आर्मी चीफ के आने से पहले पहले साबिक वजीर आजम इमरान खान और पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार अरशद शरीफ को रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी है। तस्नीम हैदर का कहना है कि नवाज शरीफ ने पहली मीटिंग की 8 जुलाई 2022 को उनके साथ, दूसरी मीटिंग को कहते हैं 20 सितंबर 2022 को हुई, और तीसरी मीटिंग अरशद शरीफ के कत्ल के बाद 29 अक्टूबर 2022 को हुई, जो इमरान खान पर हुए कातिलाना हमले से पहले थी, लेकिन अरशद शरीफ के बेईमाना कत्ल के बाद थी, फौरन बाद थी। सो यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि अभी इंकशाफात क्यों हो रहे हैं और इन इल्ज़ामात की और इन इंकशाफात की सेहत क्या है। सो इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा इंकशाफात मैं मुकम्मल कर लूँ। तस्नीम हैदर फरमाते हैं कि नवाज शरीफ को जब मेरा तारुफ उनसे जो करवाया गया था, तो नासिर भट्ट ने बड़ी तारीफ़ें करके और बड़ा मेरा प्रोटोकॉल के साथ तारुफ करवाया कि ये गुजरात की बड़ी असर व रसूख वाली जानी मानी शख्सियत हैं और ये हमारा काम कर सकते हैं। वो काम क्या था? तस्नीम हैदर कहते हैं कि मुझे काम ये बताया गया कि वज़ीराबाद में इमरान खान को उन पर कातिलाना हमला करने के लिए आप हमें शूटर मुहैया करें। वज़ीराबाद हम इसलिए चुनेंगे ताकि सीधा सीधा पंजाब हुकूमत पर इल्ज़ाम आएगा कि जी पंजाब हुकूमत इमरान खान को सिक्योरिटी नहीं दे सकी, जो कि अभी हुआ भी है।
اور اس کے بعد آپ دیکھیں the rest is history. واقعی وزیر آباد میں عمران خان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا. اچھا، تسنیم کوثر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکوں گا، میں آپ کی اس میں مدد نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں کہ میرے انکار کرنے پر نواز شریف وغیرہ نے کہا کہ وہ شوٹر ہمارے پاس ہے، شوٹر کا بندوبست ہم کر چکے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ویسے بس ہمارے ساتھ تعاون کریں. اور وہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کی تیاری مکمل تھی اور انہوں نے عمران خان پر قاتلانہ حملہ کروایا. ارشد شریف کو بھی کینیا میں انہوں نے نواز شریف کے لوگوں نے ہی قتل کروایا، اور میں یہ ساری باتیں برطانوی پولیس کو بتا چکا ہوں اور FIA کے سامنے میں پیش ہونے کے لیے بھی تیار ہوں تمام تر ریکارڈز کے ساتھ. مزید تسنیم حیدر کا یہ کہنا تھا، جو نون لیگ لندن کے ترجمان ہیں، کہ میاں صاحب نے کہا کہ یہ سارا پلان ارشد شریف پر قاتلانہ حملہ، عمران خان پر قاتلانہ حملہ، یہ ہم اس وقت کروائیں گے جب مریم نواز پاکستان سے لندن آ چکی ہوں گی. مریم کے پاکستان ہوتے ہوئے ہم یہ حملے نہیں کروائیں گے. اور اس کے بعد دیکھیں یہ ہو گیا. میں پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ یہ نون لیگ نے کروایا ہے اور نواز شریف کا برین چائلڈ ہے. اب یہاں پر ایک سیکنڈ کے لیے رکتے ہیں اور تھوڑا سا ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ آخر یہ کیا ہو گیا. نون لیگ کا تو کوئی بھی عہدیدار اتنا دلیر اور تگڑا نہیں کہ اپنے تئیں ضمیر کی آواز پہ اتنی غیرت اور جرت کا مظاہرہ کرے کہ سچ بول دے اور ان کی جو بھی کچے چٹھے ہیں وہ کھول کے رکھتے. ایک تاثر یہ ہے، طاقتور حلقوں میں ایک تاثر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ پریس کانفرنس اس شخص سے کروائی گئی ہو کیونکہ نواز شریف وغیرہ اپیرنٹلی اسٹیبلشمنٹ کی بازو مروڑنے کی کوشش کر رہے تھے. کیسے؟ انہوں نے مرتضی علی شاہ جو اپنا ایک جیو کا جرنلسٹ بھیج رکھا تھا کینیا میں انویسٹیگیشن کے لیے کہ جاؤ جا کے کرو. حالانکہ یہ کام اور بھی کوئی کر سکتا تھا، لیکن ان کے کچھ خاص لوگ ہیں، آپ سمجھتے ہیں نا، جن کے خاص جرنلسٹ ہیں، تو خاص لوگ ہیں جو خاص اسائنمنٹس پہ یہ بھیجتے ہیں. اور جیو اور نون لیگ تو ایک ہی بات ہے. تو مقتدر حلقوں میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جس طرح سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارے کیے جا رہے تھے، ناٹ جسٹ مرتضیٰ بلکہ اور بھی کئی لوگ جو نون لیگ کے بہت قریب ہیں، ان کی رپورٹنگ میں ایک عنصر آ رہا تھا جس سے وہ ڈائریکٹلی تو نہ بھی بے شک الیج کر رہے ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے قتل کرایا ارشد شریف کا یا عمران خان پہ قاتلانہ حملہ اسٹیبلشمنٹ نے کرایا، باجوہ صاحب نے کرایا، بے شک یہ ڈائریکٹلی نہ بھی کوئی کہہ رہا ہو، لیکن وہ رپورٹنگ جس قسم کی نون لیگ اپنے فیورٹ لوگوں سے کروا رہی تھی، اس میں یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ جیسے یہ اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے. اور ایسے میں مقتدر حلقوں میں بیٹھے ہوئے لوگ بتاتے ہیں کہ غالباً نواز شریف کا خیال تھا کہ وہ اس طرح کر کے اسٹیبلشمنٹ کو بیک فٹ پر لے آئیں گے اور اپنی مرضی کا آرمی چیف لگوا سکیں گے. اور ایسے میں اگلے بھی کچی گولیاں کھیل کر نہیں بیٹھے، وہ بھی کوئی گڑیا گڈے کا کھیل نہیں کھیل رہے بیٹھ کر، وہ بھی بڑے سیانے ہیں. کئی وزرائے اعظم آئے اور گئے، ان کو بھی گیمز کرنی آتی ہیں. اب کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پریس کانفرنس کروائی گئی ہے تسنیم حیدر سے، یہ ہو سکتا ہے الزامات درست ہوں، ہو سکتا ہے پارشلی درست ہوں یا جو بھی ہے، لیکن یہ خود سے نہیں کر سکتا، یہ کسی نے کروائی ہے نواز شریف کو جواباً یہ پیغام دینے کے لیے کہ اگر آپ اتنے سمارٹ بن کر کھیلیں گے تو ہم بھی پھر آپ کے راز اگلیں گے اور ہم بھی بتائیں گے کہ آپ کیا کیا کرتے رہے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستانی عوام اس وقت بہت زیادہ کنفیوزڈ ہے. انہوں نے سن تو لیے ہیں یہ تسنیم حیدر کے الزامات، اور اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے کہ جو لوگ پولیس مقابلے میں یہ شہباز شریف کے حوالے سے اس دن عمران خان بتا رہے تھے کہ 900 سے زائد لوگوں کو شہباز شریف نے صرف اس بہانے سے قتل کرا دیا کہ پولیس مقابلے میں مارے گئے، جبکہ وہ اصل میں ویسے ہی ان کو مروانا چاہتے تھے. یہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بتایا. یا وہ جو کئی ریٹائرڈ جنرلز اور یہ بڑے بڑی پوزیشنز پر جو ماضی میں رہ چکے ہیں لوگ، وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ظلم کیا کرتے تھے شریف برادران، بھٹیوں میں پھینک دینا لوگوں کو، بہت ظلم کیا ہے. ان کے لیے کوئی ایک آدھا بندہ مروانا ویسے کوئی ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ نواز شریف نے سنگل ہینڈڈلی کروایا؟ کیا ارشد شریف کو قتل کروانا، عمران خان پر قاتلانہ حملہ کروانا، کیا یہ نواز شریف کا اکیلے کا فیصلہ تھا یا پھر اس کے ساتھ کوئی ملا ہوا تھا؟ جس طرح نواز شریف پر یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے تو آپ نون لیگ پوری جماعت پر الزام نہیں عائد کر سکتے، آپ نواز شریف پر بات آ رہی ہے. سملرلی اگر کسی شخص پر، ایک انڈیویجول پر الزام آ رہا ہے ارشد شریف کے حوالے سے، عمران خان پر حملے کے حوالے سے،
تو آبویسلی آپ کسی پورے ادارے کو یا پوری ریاست کو نہیں آپ مورد الزام ٹھہرا سکتے، نہ ان سے ناراضگی کا اظہار کر سکتے. جس پر سوال کیا جا رہا ہے جواب تو اسے دینا ہوگا کہ کیا وہ اس میں انوالوڈ ہے یا نہیں ہے. اب ظاہر ہے عمران خان نے اپنے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے کے لیے مورد الزام شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور میجر جنرل فیصل نصیر کو ٹھہرایا ہے، جن کو ریسنٹلی پروموشن بھی دی گئی، پروموٹ کیا گیا، بریگیڈیئر سے میجر جنرل بنایا گیا اور سندھ سے ان کو اسلام آباد لایا گیا، اور جن کا عمران خان کہتے ہیں کہ وہ آئے تھے یہ کہہ کر کہ میں ذرا ایک سیاسی جماعت کو یعنی پی ٹی آئی کو درست کرتا ہوں، آ کے ذرا ان کو تو میں ٹھیک کرتا ہوں. اور اس کے بعد سے یہ جتنے بھی صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، سینیٹر اعظم سواتی کے ساتھ جو کچھ کیا، شہباز گل کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، تو میجر جنرل فیصل نصیر کا نام یہ سب لوگ لیتے ہیں. سو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود سے اٹینشن ڈائیورٹ کروانے کے لیے یہ پریس کانفرنس کروائی گئی ہو، جس پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے. ہیں یہ اسی قسم کے، یہ کسی کو بھی مروا سکتے ہیں، ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہے ان لوگوں کو. لیکن سوال تو اب یہ بہت بڑا ریز ہو چکا ہے کہ زید بکر پر الزام عائد کر رہا ہے اور بکر زید پر الزام عائد کر رہا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا صرف زید ہی اس کا ذمہ دار ہے یا بکر بھی ہے؟ کیا یہ ایک اکیلے شخص کا فیصلہ تھا، چاہے وہ کسی ادارے سے تعلق رکھتا ہو یا وہ سیاستدان ہو، یا پھر کسی کا مشترکہ فیصلہ تھا جو اب آپس میں چونکہ تھوڑی کھٹ پٹ ہو گئی ہے تو ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے کی کوشش ہے؟ جس طرح ارشد شریف صاحب پر تشدد کے حوالے سے کہ قتل سے پہلے جو تشدد کیا گیا، اس حوالے سے جو دنیا نیوز پر خبر چلائی گئی تھی اس میں بھی کہا گیا تھا کہ یہ دو طاقتور گروپس ہیں جو ایک دوسرے کی بازو مروڑنے کے لیے یہ خبریں چلوا رہے ہیں. واللہ عالم اس میں بھی کہا گیا تھا کہ رانا ثناء اللہ ان کمپنی شامل ہیں اس ایک گروپ کے ساتھ جو یہ خبریں چلوا رہا ہے. سو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا مزید چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں. لیکن یہ تو میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ جنہوں نے گناہ کیا ہے ان کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میرا رب انہیں ضرور ایکسپوز کرے گا اور وہ منہ کی کھائیں گے انشاءاللہ. وہ کبھی بھی سکھی نہیں رہ سکیں گے جنہوں نے ارشد شریف کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم کر دیا. اس کے شہید بھائی اشرف شریف کی بیٹی، ایک ہی بیٹی تھی، اور اس کو ارشد شریف اور ان کی فیملی ریز کر رہے تھے، اس کو آپ نے دوبارہ سے یتیم کر دیا. تو یہ ظالم لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے، یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے. اور انشاءاللہ ایک شخص انوالو تھا، 2 تھے، 4 تھے، 10 تھے، جتنے بھی تھے، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ایک ایک کا نام سامنے آئے گا، اور آج نہ آیا کل آ جائے گا، کل نہ آیا پرسوں آ جائے گا انشاءاللہ. اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، اور اندھیر نگری والا تو سلسلہ ہی نہیں ہے میرے رب کے ہاں. سو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بری طرح سے ایکسپوز ہوگا ہر وہ شخص جس نے ارشد شریف کو بے ایمانہ طریقے سے قتل کروایا اور عمران خان کو قتل کروانے کی بھی جو گھٹیا کوشش ہے وہ کی. رہے نام اللہ کا انشاءاللہ. ناظرین اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور ڈاٹس کنیکٹ کریں. ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کیجیے گا، اور انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک پر. اس سے پچھلی ویڈیو دیکھنا نہ بھولیے گا، اس میں نے پورا فیکٹس کے ساتھ سٹیٹسٹکس بتائے ہیں، شیئر کیے ہیں کہ کیسے پاکستانی معیشت کا پچھلے 7-8 ماہ میں بیڑا غرق کیا پی ڈی ایم حکومت نے، اور عمران خان کس طرح سے پاکستان کو 6% تک کی ترقی پر لے گئے تھے جو اب -1% پر آ چکی ہے. وہ ساری ڈیٹیلز پچھلے ویلاگ میں موجود ہیں، دیکھیں اور اس پہ ریفلیکٹ کریں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.